सवाल नंबर 3, शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह की साथ, सिफात और इबादत में किसी और को शरीक करने को शिर्क कहते हैं। सबसे बड़ा गुनाह क्या है और उसका अंजाम क्या है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है और उसका अंजाम जानू है। सवाल नंबर 5, हलाल और हराम किसे कहते हैं? इस्लाम में हर वो चीज जिसका इस्तेमाल जायज है उसे हलाल कहते हैं और हर वो चीज जिसका इस्तेमाल नाजायज है उसे हराम कहते हैं। सवाल नंबर 6, तौहीद की कितने किस्म है? तौहीद के 3 किस्म है, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात। सवाल नंबर 7, वो कौन सी बुनियादी दो लाजिम कहा जाना हर मुसलमान पर वाजिब है? बंदे के रब को जानना, अपने दीन को जानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। सवाल नंबर 8, ईमान के कुल कितने दर्जे हैं? सबसे ऊंचा और नीचा दर्जा क्या है? ईमान के कुल 70 से भी ज्यादा दर्जे और सबसे ऊंचा दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहलाता है और सबसे नीचा दर्जा रासिक तकलीफ का चीज को दूर करना है। सवाल नंबर 9, एहसान के क्या मायने हैं? एहसान के मायने ये है कि तुम अल्लाह की इबादत कुछ इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर तुम उसे ना देखते हो तो ख्याल रहे वो तुम्हें देख रहा है। सवाल नंबर 10, 4 पशु फरिश्ता और इनके नाम और इनके काम बताओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते हैं। मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश और रोजी पहुंचाने का काम करते हैं। मालिकुल मौत रूह कब्ज करने का काम करते हैं। इस्राफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकने का काम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अब इसके बाद उर्दू तकरीर पेश करने के लिए लब्बैका शकील बरेली औलाद को नमाज पढ़ाइए इस उन्वान पर तकरीर करेंगे। सदरे मोहतरम व उलमाए किराम, व मेहमान अज़ीज़ और अजीज मेरे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है औलाद को नमाज पढ़ाइए। उम्मीद है आप लोग और समाज फरमाएं। आज मैं आपके सामने औलाद
झूठ से दूर रखे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी औलाद की सही और अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अब इसके बाद ज़ैन मोहम्मद रफ़ीक पटेल पाकी सफाई के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने पाकी और सफाई के अहमियत को बयान करता हूँ। हमारे मज़हब इस्लाम में पाकी और सफाई को बहुत अहमियत दी गई है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, अत्तहुरुल ईमान, पाकी और सफाई आधा ईमान है। और अल्लाह ताला भी पाकी और सफाई का ख्याल रखने वालों को पसंद करता है। और तमाम इबादतें भी पाकी और सफाई से जुड़ी हुई हैं। जैसे नमाज पढ़ने के लिए हमारे जिस्म और नमाज की जगह और कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। पाकी और सफाई अच्छे इंसानों की निशानी होती है। इसलिए हमें हमारे स्कूल, मदरसा और अदराक की जगह को पाक करना चाहिए। और हमें अपने और अदराक के चीज़ों की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। पाक साफ रहने से इंसान सेहतमंद बनता है। बहुत सी बीमारियाँ गंदगी की वजह से होती हैं। इसलिए हमें हमारे स्कूल, मदरसा और अदराक की जगह को साफ करना चाहिए। और हमें गंदगी नजर आ जाए तो उसको उठाकर कचरादान में डालना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने रास्ते से अपनी तरकीब उठाकर दूर कर दिया तो अल्लाह ताला को उसने और उस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दिया। मैं फिर आपकी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। इसके बाद मुफैर शेख गोल्डन वर्ड्स अंग्रेजी में पेश करेंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to tell some golden words. As you do to others, they will do to you. अगर हम दूसरों के साथ करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे. If you are always thinking about tomorrow, you can spoil today. अगर आप हमेशा कल के बारे में सोचते हो तो आज का दिन खराब होगा. And a brick of a gold not by an inch of a knife. एक सोने की ईंट एक मील का इंच भी नहीं खरीद सकती. Allah gives every beast its food and does not drop into the next. Allah हर परिंदे को उसका रिस्क देता है और आगे नहीं जाता. Forgiveness is the most valuable wealth. माफी सबसे बड़ी दौलत है. Excess of laughing makes the heart dead. ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है. Always tell the truth, be it better. हमेशा सच बोलो चाहे वो कड़वा हो. Allah turns down the proud. Allah गुरूर करने वाले को ठुकरा दे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अब इसके बाद अक्सा बिन्त इम्तियाज बागवान और हिनास बिन्त नवाज शेख कुरान से मुताल्लिक़ सवाल और जवाब आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम और महतरम व मेहमानाने इज़्ज़त और मेरे भाई और बहनों, आज के इस इजलास में हम आपके सामने कुरान से मुताल्लिक़ चंद सवाल करेंगे। उम्मीद है आप गौर समाज फरमाएंगे। सवाल नंबर 1, कुरान किस किताब का नाम है? अल्लाह की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब नाज़िल हुई उसी का नाम कुरान है। सवाल नंबर 2, कुरान में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है और छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सवाल नंबर 3, कुरान में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत कौन सी है? कुरान की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत सूरतुल फातिहा है। सवाल नंबर 4, कुरान करीम में वो कौन सी सूरतें
तौबा है। सवाल नंबर 5, कुरान पढ़ने का क्या सवाब है? कुरान पढ़ने पर एक एक हर्फ पर 10 से क्या मिलती है? सवाल नंबर 6, कुरान मजीद की क्या फजीलत है? कुरान मजीद पर अमल करने की वजह से अल्लाह ने बहुत सी कौमों को तरक्की देता है और उस किताब को छोड़ देने की वजह से अल्लाह ने बहुत सी कौमों को दलिल कर देता है। सवाल नंबर 7, सूरत अल-बकरा की क्या फजीलत है? जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। सवाल नंबर 8, आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है? जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो पढ़ने के बाद सीधा जन्नत जाता है और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो हर तरह के नुकसान को बचाता है। सवाल नंबर 9, सूरतुल इखलास की क्या फजीलत है? एक तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर है। कुरान को दो हिस्सों में तकसीम करें उनमें एक हिस्सा पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। सवाल नंबर 10, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में कितनी जगहों पर आया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5 जगहों पे आया है। नंबर 1 सूरतुल इमरान, नंबर 2 सूरतुल अल-अहज़ाब, नंबर 3 सूरतुल मोहम्मद, नंबर 4 सूरतुल फतह, नंबर 5 सूरतुल साफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बारकाल्लाहु फीक। अब इसके बाद अब्दुल्ला चाबुक सवार ये आए और अरबी में तकरीर पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdullah Nasir Musa. I am going to Arabic public speaking. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khayral hadisi kitabullahi wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa inna lillahi ilaykum min kalimati qadriyatin wa lil mawlidin al-adbu wa illahi alikul muslimun tajdidan qadar rabbi wal mulku wa annahu والذي خلقه وخلقه لا رب له غيره وأنه وإله الحق لا معبود له سواه وهو موصوف بكل كمال منزه عن كل نقصان فيمتلئ قلبه محبة له وقارا مترجما माशाअल्लाह बारकाल्लाहु फीक। अब इसके बाद यूसरा फातिमा सूरह इखलास पेश करेंगे।
آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اللہ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ قسم کس کی کھانا ہے؟ اللہ کی۔ قابض لٹکانا کیسا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کون کون سے؟ نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ نبی کے امی کا نام کیا ہے؟ نبی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ نبی کے کتنے بیٹے ہیں؟ نبی کے کتنے لڑکیاں ہیں؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور اس کے بعد مریم عربی میں نظم پیش کریں گے، وہ آئیں۔ الناس کا انگریزی میں ترجمہ پیش کریں گے عمر فاروق بن ساجد باغبان اور عبدالباسط بن اسماعیل باغبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the entirely beautiful, the specially beautiful. قل اعوذ برب الناس، say I seek the Lord of mankind. ملک الناس، the salvation of mankind. إله الناس، the God of mankind. من شر الوسواس الخناس، from the evil of irritating, الذي يوسوس في صدور الناس، who whispers evil into the breast of mankind. من الجنة والناس، from among jinn and mankind. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ایک نظم پیش کریں گے اقرا اخلاص شاہ حسین، وہ آئے اور ایک نظم پیش کریں۔
زلیخا بنت الطاف کٹارے اور حیناس بنت نواز شیخ آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ اردو میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطانی مردوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو. اللہ معبود مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. حی القیوم. ہمیشہ زندہ رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا. لا تأخذه سنة ولا نوم. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہ ما فی السماوات ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع الا بإذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے وہ سب جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء بما شاء. اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور ان کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے دشوار نہیں. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور وہ بہت بلند اور صاحب عظمت والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب اس کے بعد اردو تقریر پیش کرنے کے لیے مریم بنت مزمل باغبان وہ آئیں اور دعا تقدیر سے بدل جاتی ہے. اس عنوان پر تقریر پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم والکرام, علماء اکرام اور مہمان اعزاز, آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. میری دینی بھائی اور بہنوں, اللہ کے نیک بندوں کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ ہر مشکل اور مصیبت میں اپنی ہر ضرورت کو پاکیزہ دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. معزز سامعین, دعا کی لفظی معنی ہے پکارنا, فریاد کرنا. دعا ایک بے سہارا اور مجبور انسان کی التجا ہے. قرآن اور حدیث میں دعا کی بڑی فضیلت ہے. دعا سے اللہ کا دعا مومن کی زندگی اور اس کا ہتھیار ہے. دعا مومن کی شان ہے. دعا سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے تھے, جس سے ان کی ہر دعا پوری قبول ہو جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا عبادت کا مقصد ہے. عبادت کا نچوڑ, خلاصہ اور اس کا مقصد دعا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور اس کے بعد عبداللہ بن عبد الحفیظ صدری دعائیں اور اس کا ترجمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم, علماء اکرام و مہمان اعزاز اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں, آج کے اجلاس میں میں آپ کے سامنے چند دعائیں اور ان کا ترجمہ پیش کروں گا. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں. سونے سے پہلے کی دعا, بسم اللہم اموت و احیا. ترجمہ, تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں. رات کو خلوت برتتے وقت کی دعا.
اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب اس کے بعد فقہ سے متعلق سوال و جواب پیش کرنے کے لیے اویس بن امتیاز باغبان اور عبد الباسط بن اسماعیل باغبان آئے اور فقہ سے متعلق سوال و جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم علماء کرام اور مہمانان اسلام نظام اور میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کے سامنے آج کے اس اجلاس میں فقہ سے متعلق چند سوال اور جواب پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ بہت سمجھ فرمائیں. سوال نمبر 1، فقہ کسے کہتے ہیں؟ عبادات کے طور طریقے جائز ناجائز حلال و حرام کو فقہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2، اسلام میں پاکی صفائی کی کیا اہمیت ہے؟ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. پاکی صفائی نماز کی گوجی ہے. پاکی صفائی تباہ کا بے قراری سنت ہے. سوال نمبر 3، کیا پاکی صفائی کے بغیر نماز قبول ہوگی؟ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. سوال نمبر 4، نماز کے لیے کن چیزوں کا پابند ہونا ضروری ہے؟ نماز میں تین چیزوں کا پابند ہونا ضروری ہے. نمبر 1 جسم، نمبر 2 کپڑا، نمبر 3 نماز کی جمع. سوال نمبر 6، نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا احترام کیا جائے گا. سوال نمبر 7، اللہ نے ہم پر کتنے نمازیں فرض کی ہیں؟ اللہ نے ہم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. سوال نمبر 8، نماز کب فرض ہوئی؟ نماز معراج کے رات فرض ہوئی. سوال نمبر 9، وہ نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ ہر نماز اس کا افضل وقت پڑھنا افضل ہے. سوال نمبر 9، وہ کون سی جگہ؟ سوال نمبر 10، وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ نمبر 1 کچرا پھینکنے کی جگہ. نمبر 2 حمام. نمبر 3 قبرستان. نمبر 4 اونٹ باندھنے کی جگہ. سوال نمبر 11، وہ کون سا کام ہے جو نماز میں جائز نہیں؟ نمبر 1 کھانا پینا. نمبر 2 ہنسنا. نمبر 3 بیجا حرکت کرنا. نمبر 4 بات کرنا. نمبر 5 نماز میں ضرورت دیکھنا. نمبر 6 آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب اس مظاہرے کے آخری اقوال ذلیل پیش کرنے کے لیے طلبیہ بنت عبد الحفیظ صدری کو آئے اور اقوال ذلیل پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے اقوال ذلیل پیش کروں گی. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں. دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی ہے. چراغ جس طرح جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، اس طرح علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. زبان کی اصلاح کرو، کچھ بخود دل کی اصلاح ہو جائے گی. جو چیز ذاتی محنت سے ملتی ہو اس کو کبھی آپ دوسروں سے مانگ کر حاصل نہیں کر سکتے. برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے. جہالت کا بہترین ہے اس کو نظر انداز کر دینا ہے. کام سے غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل اور عقل سے نئی چیز بدلنے آتی ہے. خاموشی عالم کے لیے زیور اور جاہل کی جہالت کے لیے پردہ ہے. نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے. فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہے. پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا کہ نہ ہو. ذرا ذائقے میں کروا ہے ورنہ تو اس کا کوئی جواب نہیں. وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا جس کا دوبارہ موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن. حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الغفور کا یہ تعلیمی مظاہرہ تھا جو بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا. قبل اس کے مقررین کو دعوت دو. آج کے اس اجلاس کی نوعیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
اجلاس کی صدارت شہر شولاپور کی مشہور شخصیت مولانا طاہر بیگ محمدی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور مقررین میں دو علماء کرام آپ کے سامنے خطابات فرمائیں گے۔ پہلے مقرر ہیں مولانا محسن محمدی مدنی حفظہ اللہ، اور دوسرے مقرر ہیں مولانا معین محمدی مدنی حفظہ اللہ، یہ خطاب فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد پہلے مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں، مولانا محسن محمدی مدنی حفظہ اللہ وہ آئے اور حالت حاضرہ میں تربیت کی اہمیت کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قابل قدر صدر محترم، مجلس کی رونق، علماء کرام، عزیز ساتھی، حالات جیسے کچھ ہیں، ہم اور آپ ان حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہم اور آپ کے سامنے ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو، اور فتنے اس قدر اتنے خطرناک ہوں گے کہ بالکل اندھیری رات ہے، خوب اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی چیز آدمی کو نظر نہیں آتی، اور ایسے میں آدمی فطروں سے محفوظ رہنا چاہے، آدمی نہیں محفوظ رہ سکتا۔ لہذا اس قدر یہ فطروں کا دور ہے، اور خاص کر کے جو نوجوان ہماری آنے والی نسل ہے، مغرب نے ان کے ساز و سامان کی یہ ساری چیزیں پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ دین سے دوری، اور اس سے بڑھ کر کے دین سے بیزاری والا جو معاملہ ہو سکتا ہے، دین سے بیزاری اس وقت ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ عام ہے۔ مغرب جیسے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کی تم ویسی ہی اتباع کرو گے، یا ایسے اتباع کرو گے جیسے ہاتھ پر ہاتھ برابر ہوتا ہے، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور ذراع ذراع برابر ہوتا ہے، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ گھوڑپڑ جس کو کہتے ہیں اس کے بل میں اگر داخل ہو گئے تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ گے۔ بتانا یہ مقصود ہے اس وقت بہت نازک جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ اولاد کی یا بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ اس وقت والدین کو شکایت یہ ہے کہ اولاد ان کی نافرمان ہو چکی ہے۔ ایک بڑی عمر کے بعد، عمر چلے جانے کے بعد والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے بگڑ چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت یا نمازوں کی پابندی یا دوسرے جو اسلامی احکامات ہیں ان سے بالکل دوری کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ مغربیت اب ان کو زیادہ پسند آتی ہے، مغربیت کی جو چیزیں ہیں وہ اب ان کو زیادہ اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس اعتبار سے کچھ چیزیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تربیت جہاں بچوں کی ہے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے سب سے پہلی اور بنیادی شے یہ
کہ آدمی نیک عورت کا انتخاب کرے, یہاں سے تربیت آدمی کی صحیح ہو سکتی ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت, تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, 4 چیزوں کی وجہ سے یا 4 وجوہات کی بنیاد پر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے. کچھ لوگ مال کو دیکھ کر کے کرتے ہیں عورتوں سے شادی, کچھ خوبصورتی کو دیکھ کر کے, اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو حسب نسب کو دیکھ کر, خاندان اچھا ہے بڑا ہے اس کو دیکھ کر, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینداری کو دیکھ کر کے عورتوں سے شادی کیا کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک, دینداری کو ترجیح دو, اور اگر ایسا نہ ہوگا آدمی دینداری کو چھوڑ دے, صرف مال کے پیچھے آدمی بھاگے, حسن کے پیچھے, خوبصورتی کے پیچھے آدمی بھاگتا رہے, یا حسب و نسب کو آدمی اپنا ٹارگٹ بنا لے, اس کے اعتبار سے آدمی پیچھے چلتا رہے, آدمی کو آگے نقصان ہوگا. نسل جب آدمی کی آئے گی, اولاد جب آدمی کی ہوگی, دین سے دور آدمی کی اولاد ہے, بالکل شاعر جو اسلام ہے, اسلامی شاعر کے اعتبار سے بالکل ان کی دور زندگی ہے, ایسے وقت میں پھر آدمی کو نقصان ہوتا ہے. جہاں آدمی اپنے بچوں کی تربیت کی بات کرے, اس میں دوسری شے اور بنیادی شے وہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے ملتی جلتی حدیث, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اگر ایسا ہو کہ کسی دیندار مرد کا, دیندار بچے کا, لڑکے کا اگر رشتہ تمہارے پاس آ جائے, تمہاری بچی ہو یا تمہاری جو ہے کفالت میں جو کوئی لڑکی ہو, چاہے تمہاری کفالت میں لڑکا ہو اور اس کے لیے لڑکی کا, دیندار لڑکی کا رشتہ آ جائے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہو, ایسے شخص کا رشتہ اگر تمہارے پاس آ جائے فزوجوہ, تو رشتہ تو نکاح کرا دو. اگر ایسا نہ ہوگا, اگر ایسا نہ کرو, الا تفعلوا فی الارض تکن فتنة فی الارض وفساد, الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اگر ایسا نہ کرو گے, دینداری کو ترجیح نہ دو گے, دینی رشتہ آ چکا ہے اس کو آدمی ٹھکرا دے, اس کو آدمی بازو رکھے, مادیت پرستی کو آدمی ترجیح دے دے, خوبصورتی کو چاہے آدمی ترجیح دے, یا مالداری کو آدمی ترجیح دے, دینداری کو آدمی اگر بازو رکھ دے, آدمی کو نقصان ہوتا ہے. نسل جب آدمی کی آئے گی, تربیت کا جہاں معاملہ ہو تب آدمی کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اور جہاں تک بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے, اچھے نام بچوں کے رکھے جائیں. اس وقت معاملہ یہ ہے, انٹرنیٹ یا گوگل وغیرہ سے جو بھی نام آدمی کو نظر آتے ہیں, کسی نے بھی وہاں چسپاں کر دیے ہیں, کسی نے بھی وہاں اپلوڈ کر دیا ہے, وہاں سے نام لے کر کے بچوں کے ایسے ایسے نام آدمی رکھ لیتا ہے جس کا شریعت اعتبار سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. عجیب و غریب نام آپ کو جو ہے اس وقت معاشرے میں نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا, تسموا باسماء الانبیاء, تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, انبیاء, اللہ کے نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. اللہ کے انبیاء کے جو نام ہیں, ابراہیم ہے, عیسیٰ, موسیٰ, جو اللہ کے انبیاء ہیں, ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. اور سب سے بہترین نام اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, وہ اصدقها, اور سب سے سچے نام اللہ تعالیٰ کے پاس حارث اور حمام ہے, اور سب سے برے نام اللہ تعالیٰ کے پاس حرب اور مرہ. لہذا شریعت اعتبار سے آدمی ناموں کا اچھا انتخاب کرے, نام کا اثر بندے پر ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے بچے کا نام رکھے, کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین تحفہ, سب سے بہترین تحفہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلے جو دیتا ہے وہ اس کا اچھا اپنا نام. لہذا بہترین ناموں کا آدمی انتخاب کرے. انبیاءوں کے نام ہے, اس کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام ہیں, صحابیات کے نام ہیں, ان کے ناموں کو بندہ اختیار کرے اور یہ نیک فالی بندہ لے کہ یہ نام میں رکھ رہا ہوں, جیسی صفت ان کی تھی وہ صفت اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کرے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. لہذا آدمی اپنے بچوں کے ناموں کو انبیاء کے نام پر رکھے. بچوں کی تربیت کے تعلق سے والدین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت اہم کردار ہوتا ہے.
بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ایک بچہ اگر پیدا ہو گیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے بغیر کسی سماج کے، سوسائٹی کے اور بغیر ماں باپ کے، ایسے ہی اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، بعد میں کئی سال بعد اگر آپ اس سے ملاقات کریں گے وہ اسلام کی حالت میں آپ کو بچہ ملے گا. یہ فطرت اسلام. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ، اب اگر ماں باپ یہودی ہو تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر نصرانی ہو، کرسچن ہو تو بچے کو کرسچن بنا دیتے ہیں. او یمجسانی، ماں باپ اگر مجوسی ہو، آگ کی پوجا کرنے والے ہو، بچے کو وہی بنا دیتے ہیں. لہذا ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. عرب کا ابھی ایک جریدے کا میں جریدہ پڑھ رہا تھا، عرب کا ایک صحیفہ، اس میں لکھا گیا تھا عام طور پہ جو سگریٹ وغیرہ کے پیکٹ پر لکھا جاتا ہے التدخین ضار للصحت، کہ سگریٹ نوشی جو ہے آدمی کی صحت کے لیے خراب ہوتی ہے. عرب کے کسی صاحب نے بات لکھی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عرب بچہ، وہ کسی بقالے میں کینٹین وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں داخل ہوا اور اس نے یہ جملہ دیکھا التدخین ضار للصحت، کہ اسموکنگ، سگریٹ پینا جو ہے اس صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب اس کا باپ، اس بچے کا باپ سگریٹ پیتا تھا، اس نے جواب میں کہا بچہ بالکل چھوٹا ہے، کہا میرے باپ کو نقصان نہیں دے گا، میرے باپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پیتے ہیں. یہ باپ کا معاملہ ہوتا ہے بچے پر. آپ جو کرے بچہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے. یہ آدمی کا معاملہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تربیت کی بات کہی وہاں ضرور یہ معاملہ ہے کہ آدمی خود کر کے آدمی دکھا دے، ویسا ہی معاملہ پھر اس کے بچے کرتے ہیں. لہذا والدین کا بہت بڑا کردار اپنے بچوں کے اس میں ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، مسلمان ہوئے لیکن ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، لہذا صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ، انہوں نے ان کی وفات کے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا لقد احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تم جب چھوٹے تھے اس وقت، تم جب بڑے ہوئے اس وقت، بلکہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہوا. بچوں نے پوچھا یہ معاملہ کیسے؟ کہا میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا. لہذا ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھیں گے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ہے. باپ ہے گھر کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کی ساری ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ اس کو سوال کریں گے. عورت ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے متعلق جو کچھ چیزیں ہیں اس سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے. جہاں تربیت کی بات ہو اپنے بچوں پر آدمی خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے بہترین صدقہ شمار کیا جاتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله، صحیح مسلم کی روایت. یہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین اگر آدمی کوئی چیز خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر آدمی خرچ کرتا ہے. بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں اس حدیث کو، پوری حدیث اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد میں جہاد کا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا. لہذا سب سے بہترین خرچ اگر آدمی کرتا ہے اپنے بچوں پر آدمی خرچ کرے. اس وقت جو معاملہ آپ کو دکھتا ہے بچہ مزدوری یا اس قسم کی جتنی NGO وغیرہ ہیں، اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ساری چیزیں ذکر کی تھی کہ بچہ ہے اس کی ساری ذمہ داری کا حقدار یا اس کا سارا معاملہ کفالت کا ذمہ دار اس کا باپ ہے. لہذا اور نہ صرف یہ کہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب بھی رکھا ہے. سب سے بہترین صدقہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا. ایک آدمی اگر بچوں کی صحیح تربیت کرے
دنیا میں فائدے بہت سارے آدمی کو ہیں، مرنے کے بعد بہت بڑا فائدہ بھی آدمی کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ انسان مر گیا، آدمی مر گیا، اس کا جو عمل تھا اب وہ سارا معاملہ اس کا ختم ہو گیا۔ اعمال جو آدمی کر رہا تھا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، صرف 3 چیزیں آدمی کو مرنے کے بعد پہنچتی ہیں۔ ماجہ میں 7 چیزوں کا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا لیکن اس کا وقت نہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ 3 چیزیں آدمی کو اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتی ہیں، صدقہ جاریہ، دوسری چیز او علم ينتفع به، علم ہے، علم والا آدمی تھا، اپنے شاگردوں کو آدمی نے پیدا کر دیا، علم کو آدمی نے پھیلایا تھا، اور صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تیسری بات پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی، نیک اولاد اگر آدمی کے پاس ہے، آدمی کے چلے جانے کے بعد یہ دعائیں آدمی کے لیے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیز آدمی کو پہنچتی ہے۔ بلکہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ابن ماجہ کی وہ روایت ہے ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا، ایک آدمی ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کا جنت کا درجہ جو تھا اس کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جنت میں جو درجہ آدمی کو اللہ نے دیا ہوا تھا اب اچانک اس کے درجے میں اضافہ ہوا ہے، آدمی پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے؟ کہا جائے گا وَيُقَالُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے نے استغفار، تیرے لیے دعائیں کی تھی، گناہوں کی معافی کی دعا کی تھی، اس دعا کا یہ بدلہ ہے۔ لہذا آدمی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، صحیح تربیت آدمی اگر بچوں کی کرتا ہے بہت سارے فوائد آدمی کو دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر کے فائدہ نیک اولاد اگر آدمی کی ہوگی، آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ خیرات اور اس کے لیے نیک دعائیں بھی کریں۔ اور جہاں بچیوں کی بات ہے، ان کی تربیت کی بات ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث سے کہتی ہیں دخلت امرأة ومعها ابنتان، ایک عورت آئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں اس کی تھیں، اور وہ عورت مانگنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، ایک کھجور کے سوا کوئی اور چیز میرے پاس تھی نہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، کہتی ہے ایک کھجور سے زیادہ میرے گھر میں کچھ تھا نہیں حضرت عائشہ، اور وہ کھجور بھی اس کو دے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھجور بھی دے دیا فاعطیتها۔ اب اس عورت نے لے کر کے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 بچیاں اس کی تھی اور دونوں میں وہ آدھا آدھا کھجور اس نے دے دیا اور خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے عورت چلی گئی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سارا واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے سے اگر کسی کو آزماتا ہے، کسی کے گھر اگر اللہ تعالیٰ بچیاں دے دے، 2 3 4 بچیاں اگر کسی کے گھر میں ہو جاتی ہیں، اچھی تربیت اگر آدمی ان کی کرتا ہے، حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ آدمی کرے، نہ صرف بچیوں کے ساتھ، بہنیں بھی اگر کسی کے گھر ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ آدمی کرے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن جہنم سے یہ بچیاں اس کے لیے پردہ بن جاتی ہیں۔ لہذا بچیوں کی خاص تربیت کا معاملہ آدمی دیکھے اور حسن سلوک کا معاملہ آدمی ان کے ساتھ کیا کرے۔ اور جہاں بچوں کی تربیت کی بات ہے، بچپنے سے آدمی ان کو عقیدے کی تعلیم دی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کنت غلام ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچہ تھا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھائے احفظ اللہ یا غلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اور جواب میں جب کہا تھا احفظ اللہ احفظ اللہ تجد تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك
رفعت الاقلام وجفت الصحف. مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس شارحین حدیث کہتے ہیں 9-10 سال کے بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے غلام اے بچے کچھ کلمات تم کو سکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر اللہ کے احکام کی حفاظت اگر کرو گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3 آدمی تھے غار میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی حفاظت کی. اذا سألت فاسأل الله, سوال جب کرو مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد تم کو طلب کرنی ہو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کرو. وَعَلَمْ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین چیز سکھائی. سارے لوگ جمع ہو کر کے دنیا کے سارے لوگ جمع ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یاد رکھو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھا ہوا ہے. اور سارے لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے دنیا کے سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اور سب کے سب تمہارا فائدہ کرنا چاہیں اس سے زیادہ فائدہ نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, صحیفے کاغذ سوکھ چکے ہیں اور قلم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے, تقدیریں لکھی جا چکی ہے. اس حدیث کو اگر آپ غور سے جا کر کے دیکھیں تفصیل کا موقع نہیں ہے. کئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے 9-10 سال کے بچے یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. لہذا عقیدے کی بات ہو جو اصل چیز ہے منہج جو اصل چیز ہے وہ بچپنے سے بچوں کو سکھایا جائے. ایک آدمی ہے عقیدہ اس کا کیا تعلق آدمی کے دین سے ہے, یہ چیز اگر ختم ہو جائے آدمی کی کہ دینداری یا عقیدہ آدمی کا نکل جاتا ہے کوئی چیز آدمی کے پاس کوئی باقی نہیں رہتی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث جو سکھائی بچے تھے وہ عقیدے سے متعلق کہ بھروسہ ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہوگا, کوئی چیز مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو, مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. لہذا عقیدہ بچوں کو سکھایا جائے اور بچپنے سے سکھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچوں کی تربیت کی اور نمازوں کا معاملہ ہو کہا 7 سال کے بچے ہو گئے اب ان کو نماز سکھائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور روایت مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کا بچہ ہو گیا اب اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, 7 سال کا بچہ ہو گیا نماز کا اب اس کو حکم دیا جائے گا. اور 10 سال کا اگر ہو گیا تو اس کو مارا جائے گا نماز کے نہ پڑھنے پر. اسی کو امام احمد بن حنبل نے دلیل بنا کر کے کہا 10 سال کا بچہ ہو گیا نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث سے وہ مسئلہ نکالا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کا بچہ ہو گیا اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا اور 10 سال کا ہو گیا نہ پڑھے. ایسی مار آدمی مارے کہ جس سے ادب سکھانا بس مقصود ہو ورنہ نشانات چھوڑے ایسی سخت مار آدمی نہ مارے. اور کہا وفرقوا بینہم فی المضاجع, 10 سال کے بچے ہو گئے اب ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ غور کریں ساری چیزیں اس زمانے کی جو بری عادتیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں. ساتھ ساتھ اب عام طور پہ والدین کو شکایت یہ ہوتی ہے بچے بڑے ہو چکے ہیں 15 سال کے 18 سال کے 20 سال کے ہیں بے نمازی ہیں بالکل نماز سے ان کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ بچپنے میں بچے جب چھوٹے تھے جس وقت ان کو نماز سکھائی جانی چاہیے تھی اس وقت والدین کا یہ معاملہ تھا ابھی بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے جب بڑا ہو جائے گا تب سیکھ لے گا. لیکن اب بڑا ہو چکا ہے اب بالکل دین سے آدمی دور جا چکا ہے ابھی اپنا خود مکلف ہے اب یہ بڑا ہو چکا ہے لہذا دین سے یہ بالکل دور ہوتا جا رہا ہے. ایسے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آدمی بچپنے سے بچوں کی تربیت کرے. نماز کا معاملہ ہے آدمی 7 سال کا بچہ ہو گیا وہاں سے آدمی کو نماز سکھائے. اور جہاں روزوں کی بات ہے رمضان داخل ہونے والا ہے روزوں کی جہاں بات ہے آدمی اپنے بچوں کی روزوں کے ذریعے سے بھی تربیت کرے. روزے بھی بچے ابھی چھوٹے ہیں وہاں سے ان کو سکھائے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث حضرت ربیع بنت معاویہ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ یوم عاشوراء الی قرى الانصار. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ چل رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا
عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا انصار کے پاس. پیغام کیا تھا؟ کہا من کان اصبح صائما فلیتم صومه. جس آدمی نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے وہ روزے سے رہے. جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے وہ روزے سے رہے. اور ومن کان اصبح مفطرا. جس آدمی نے صبح کی اور کوئی چیز کھا لی اس نے، بقیہ جو دن ہے وہ آدمی روزے سے رہے گا، کوئی چیز کھائے نہ. صحابیہ کہتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا. ہم نے روزہ رکھا بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا اس کے بعد. صحابیہ کہتی ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ. اور بچوں کو مسجد لے کر کے چلی جاتی. صحابیہ کہتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو روزہ بھی رکھواتی، مسجد ان کو لے کر کے چلی جاتی. اور کہتی ہیں فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ اللُّعْبِ. کاٹن ہوتا ہے اس کا کھلونا ان کے لیے بنایا جاتا. کاٹن کا کھلونا ان کے لیے بنایا جاتا. بھوک سے جب بچے رونے لگتے وہ کھلونا ان کو دیا جاتا یہاں تک کہ افطاری کا وقت آ جاتا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی شعائر میں، چاہے نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شرابی کو لایا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، شرابی کو لایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری بربادی ہو، خرابی ہو تیری، ہمارے بچے روزے سے ہیں اور تو جو ہے اس وقت شراب پیتا ہے. بخاری نے تعلیق علی حدیث کو روایت کیا ہے، اس اثر کو تعلیق علی امام بخاری نے روایت کیا. لہذا جہاں بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے بچپنے سے آدمی وہ سارا معاملہ شروع کرے. اب آپ دیکھیں نہ صرف یہ نماز روزے کا معاملہ، آداب سکھانے کی بات ہو، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك نعمتي بعد. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. حضرت عمرو بن سلمہ یہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کے لڑکے تھے، ان کے بیٹے تھے. حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ بچہ تھا. كنت غلاما في حجر رسول الله. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، میں چھوٹا بچہ تھا. وكانت يدي تطيش في الصحفة. کھانے کے لیے برتن جب رکھا جاتا ایک جگہ سے نہیں کھاتا جیسے عام طور پہ بچے کھاتے ہیں، کبھی اس جگہ ہاتھ، کبھی اس جگہ ہاتھ، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے. ایسا میرا بھی معاملہ تھا. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. دیکھیں کتنے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. سب سے پہلی چیز کا سم اللہ، کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو. اور کہا دوسری بات وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے قریب سے، اپنے سامنے اس کی جو جگہ ہے وہاں سے کھاؤ. حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. اس کے بعد جب بھی میں کھانا کھاتا ایسے ہی کھاتا، اللہ کا نام لے کر کے سیدھے ہاتھ سے، اور میرے جو قریب والا کھانا ہے وہی میں کھایا کرتا تھا. لہذا بچوں کی جہاں تربیت کا معاملہ ہے بچپنے سے یہ سارے آداب بچوں کو سکھائے. نہ صرف یہ بلکہ قضائے حاجت کے آداب بھی آدمی سکھائے. اس میں شرمنے کی کوئی ضرورت آدمی کو نہیں، شرم و حیا والا معاملہ نہیں ہے. قضائے حاجت کے آداب بھی آدمی اپنے بچوں کو سکھائے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت شعبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، انما انا لکم مثل الوالد بولده واعلمکم. میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں اور باپ جیسے بچوں کو سکھاتا ہے میں بھی تم کو سکھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. پیشاب خانے کے لیے پہنچ جاؤ تو نہ پیٹ کرنا اور نہ ہی اپنا چہرہ کرنا قبلے کی طرف. پیشاب خانے کے لیے جب پہنچ جاؤ خانے کعبہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، نہ تمہاری پیٹھ